बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम सुनने वाले पूरी दुनिया में जहाँ भी सुन रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो कवर करेंगे इस व्लॉग में, सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो फोरकास्ट है हॉरोस्कोप उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट में मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने कुछ एस्ट्रोलॉजी पे नुक्ता एतराज़ उठाए हैं और इसको कुफर साबित करने की कोशिश की है, उनको आंसर करेंगे। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड को इस एतबार से ये जो कहते हैं जी वो सितारों से ये हो जाता है, वो सितारों से नहीं होता, वो शयातीन आके इनको बता रहे होते हैं। और लास्ट में हम थोड़ा सा जो हमारा रिलीजियस टॉपिक होता है उसकी तरफ आएंगे। तो सबसे पहले आगाज करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है, इसमें अगर किसी शख्स के ज़हन में कोई भी भाम है तो वो निकाल दे। बतौर एस्ट्रोलॉजर नहीं, अगर आप कहते हैं तो हिस्टोरियन ही आप हिस्ट्री उठा लें, और उस तरीके से भी ये कन्विंसेबल है, कोई इतना हवा में तीर नहीं है। मतलब आपको नहीं समझ एस्ट्रोलॉजी की या प्लैनेटरी चेंजेस की या इनके नताइज की या इसकी लंबी वो है बैकग्राउंड है, तो हम उसमें नहीं जाते। सिंपल सा है, हर 85 ईयर्स पीछे आप जाएं और देखें कि हम क्या कर रहे थे। तो इस खित्ते में ठीक 85 ईयर्स पीछे 1938-39 का ये टाइम था, और आप करारदाद पाकिस्तान की तैयारी कर रहे थे और गोलों से आज़ादी की बात कर रहे थे। ठीक उससे एक 85 पीछे 1857 की आप लोग जंग आज़ादी लड़ रहे थे, और वो सारा टाइम था। तो हर 85 ईयर्स बाद ये कुदरत का एक निज़ाम है, और रवैये बदलते हैं, आप लोग बदलते हैं। जैसे कभी आप गुलामियाँ कबूल कर रहे होते, फिर गुलामियों की जंजीरें तोड़ रहे होते हैं, और यही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बदल देता हूँ, लोगों से लोग बदल देता हूँ। एक खास मुद्दत तक वो वक्त देता है, उसके बाद वो बदल देता है। तो मैं समझता हूँ कि अब हम उस बदलाव की आगाज में है। लेकिन उसकी आप देखेंगे 1940 में आप लोग करारदाद देते हैं तो 47 में जाके आज़ाद होता है, तो एक स्ट्रगल थी। तो ये पकी पकाई नहीं मिलनी, इसलिए जो अमूमन लोग कह रहे हैं, अब मुझे एक कमेंट पढ़ के हंसी आ रही थी, वो कह रहे थे कि जी आप अप्रैल से आगे ना लेके जाएं इस हुकूमत को। जैसे भाई हमारे हाथ में हुकूमत, हम तो सिर्फ आपको एक फोरकास्ट ही दे सकते हैं, और वो फोरकास्ट लाजमी नहीं है एक्यूरेट हो। जैसे एक और तनवीर इलाही साहब है, उन्होंने कहा कि जी जब आपकी प्रेडिक्शन सही हो तो ठीक, अगर गलत हो जाए तो आप गुस्सा भी करते हैं और हमारी पूरी कौम को धोते हैं, आप तो जैसे इंपोर्ट हुए थे। तो देखें बात यह है, ये एक अंदाजे बयां होता है। इस हकीकत से कौन फरार इख्तियार कर सकता है कि भाई हम भी इधर के ही हैं। लेकिन बात एक समझाने की गरज से होती है कि एक रवैये और उनकी तब्दीली की बात है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जब कोई इस अंदाज में बात कर रहा हो तो वो इम्पोर्ट हुआ होता है। बाकी बात यह है कि पाकिस्तान की जो अब से आप लोगों की जो मेजर तब्दीली है, वो एक तो आपके फिनेंशियल सिस्टम में आनी है। मतलब फिनेंशियल सिस्टम में आप देख लें कि बैंक्स जो है वो चेंज करेंगे अपनी पॉलिसीज। स्टेट बैंक हो सकता है नोट तब्दील करे, अपनी कोई फिनेंशियल तब्दीलियां तो आपके टोटल फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में होंगी। उसके बाद हो सकता है आप IMF के अलावा भी कोई जराए ढूंढने की कोशिश करें। दूसरा, अवाम बड़ा ही कैलकुलेटेड वो देगी रिस्पांस। अब ये नहीं होगा कि किसी ने बोया कुछ काटेगा कुछ। अब अवाम अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी पर्सन को पहचानेगी भी सही और उसको रिस्पॉन्ड भी करेगी। अगर कोई अच्छा करेगा तो उसके पीछे खड़ी होगी, अगर कोई बुरा करेगा तो उसको ये अपोज करेगी, और वहां तक ले जाएगी जहां तक आज से पहले ना उसने सोचा। और जिस जोम में होगा वो जोम उतार देगी कौम उसका, वो कोई भी हो। तीसरी बात ये होगी कि जब मैं कौम की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब तमाम इदारे, तमाम सिविल व गैर सिविल और अवाम में सब मुलाजमीन हो, सरकारी व गैर सरकारी, प्राइवेट, सब एज ए नेशन हम चेंज होने जा रहे हैं। और ये तब्दीली हर महकमे में होगी, हर उसमें होगी, हर गली में होगी, हर मोहल्ले में होगी, और आप लोग ज़हनी तौर पे एक महसूस करेंगे अपने रवैयों में भी तब्दीली। और इसके साथ साथ जो एक्चुअल आप लोगों की अब अकल की दुरुस्तगी है, या आप लोग जैसे बड़े सेंसेबल बिहेव शुरू करेंगे, वो अप्रैल से एक्चुअली करेंगे। बुनियाद आपने इस इलेक्शन में भी दिखा दी है कि जिस साइड पे आपको पुश किया गया है उसी साइड पे आपने अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा किया है। तो ये इब्तदा है, और आपको पता है कि इलेक्शन से पहले ये फोरकास्ट कर रहे थे कि इस दफा बड़ी कोई तब्दील रिजल्ट्स आएंगे, और लोग बड़ा ही लोगों ने कहा बल्ला छिन जाएगा तो क्या होगा। तो उस वक्त भी आप पुराने जो
پرانے ویورز ہیں جانتے ہیں، میں نے کہا یہ ڈیجیٹل دور ہے، اس میں کوئی نشانی وشانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانے دور کی ٹیکٹکس تھی. لیکن وہ پتا تھا کہ یہ انہوں نے یہ گیم کرنے کے لیے کیا تھا، دور کی سوچ رہے تھے، کیونکہ ان کو پی ٹی آئی سے بھی زیادہ یقین تھا کہ یہ جیت جائے گی. تو بہرحال اینی ہو، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فیز آتے ہیں قوموں پہ، قوموں نے اس پہ ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر ہی گزرنا ہوتا ہے. تو اب اتنا شور شرابہ یا رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے ہی گزرنا ہے. اور ذہنی طور پہ بلکہ اچھا ہے کہ آپ کو ٹائملی کوئی بتا رہا ہے، بہت پہلے بھی بتا رہا تھا، اب بھی، کہ آپ لوگ تیاری کر لیں. اچھا، اس تیاری میں جو اپریل ہے، اپریل وہ جگہ ہے جہاں ایک تو عمران خان کی اگر بات کریں تو ان کی پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی. دوسرا، قوم کی بھی، ہماری ایز اے نیشن بھی سینس واپس آئے گی. اور جو بھی اس ٹائم آپ کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مئی تک اختتام کو پہنچے. اگر کوئی حکومت بن گئی تو یہ بنتے ہی اسی دوران اصل میں ہمیں مجھے سب سے زیادہ جو اندیشہ ہے وہ پاکستان پہ اٹیک کا خطرہ ہے، کیونکہ دشمن اس موقع کو نہیں چھوڑے گا ہمارا، اور وہ اپنی پوری طاقت میں، اور اس سے کمزور ہماری حالت کب ہوگی جب وہ اپنے ہم پہ چڑھائی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے اداروں کا، چیزوں کا، پورے کے پورے سسٹم کو نہیں، پوری کی پوری قوم کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. جیسے عموماً تاثر بنا دیا گیا ہے کہ جب پاک فوج کی بات ہوتی ہے تو فوج نہیں، فوج کیوں بھائی، فوج ہمارا بچہ ہے، ہمارا نوجوان ہے، اس کو کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر عدلیہ کی بات ہوتی ہے تو ایک دو اگر جج اس میں کوئی اس طریقے سے آتے ہیں تو باقی بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری بزرگ ہیں، ہماری بچے ہیں ججز بھی. اسی طریقے سے آپ ہر محکمے کی بات کرتے چلے جائیں. چند افراد کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ قوم کو اس ذہنی اس میں جانا چاہیے، اور ایک رہیں. ہمیں یہ آگے آنے والا وقت ویسے ہی ایک کر دے گا میں سمجھتا ہوں ہر لحاظ سے. لیکن جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ پاور شفٹ ہونے جا رہی ہے، پاور ڈی سینٹرلائز ہوتی نظر آ رہی ہے، جو پلانیٹری انڈیکیشن ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے. اس سے مجھے یہ تاثر ملتا ہے، جو میں اس کو عکس لیتا ہوں، اس سے جو اسیس کرتا ہوں، کہ ہو سکتا ہے صوبے بھی اپنی اپنی بات کرنے لگے، صوبوں کی ایک جنگ وفاق سے شروع ہو جائے، صوبے وفاق سے چھینے کچھ، پھر صوبوں سے ضلع چھینے کچھ، ڈویژن چھینے کچھ. یہ ایسا ایک ڈی سینٹرلائز سب پاور کا سٹرکچر اس دور میں بنتا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو پاکستان کی اوورال جو صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے. بس یہ ہے کہ تیاری کریں ہم آپ سب مل کے، اور اس ساری صورتحال سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے. اس کے بعد ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اسی کے دوران میں تھوڑا بتا دوں کہ یہ جو ہماری جنگوں کا ٹائم ہے، یہ انڈیا کا جو اٹیک ہے اس دفعہ تھوڑا سا سیریس ہو سکتا ہے. یہ ویسا وہ جیسے ہوتا تھا سرجیکل اسٹرائک کائنڈ آف نہیں ہوگا، تھوڑا سا سیریس ہوگا. یہ کچھ لمبی ہو سکتی ہے، اور آگے آنے والا جو پورے خطے میں اگر ہم فلسطین اور اس والی یمن اور اس سائڈ پہ اگر دیکھیں تو وہ یمن تک پہنچ گئی ہے، جس کے انوالو ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا، وہ جنگ میں انوالو ہو چکا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ یہ پورے عرب کو لپیٹ میں لے گی. تو ڈیفینیٹلی جب یہ جیسے ایرانی وزیر خارجہ نے افغان طالبان کی طرف سے بیان دیا کہ وہ بھی اپنے خود کچھ باہر آفر کر رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے گھر تک آئی بس سمجھیں. تو ہم اسے بچ نہیں پائیں گے، اس دفعہ نہیں بچ پائیں گے. تو اگر یہ سارے کا سارا ہی شیطانی کھیل کو سمجھا جائے جو شیطان ہر صدی میں کھلواتا ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ایک ایکو ماڈل سٹی کا ایک ذہن میں آئیڈیا آیا، کیونکہ ایک ڈاکٹر صغیر صاحب جن کا کل میں ذکر کر رہا تھا اپنے پچھلے ولاگ میں بھی، انہوں نے ایکو ماڈل پہ کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر درخت، ہر پودا، ہر اپنے ایک فارم پہ، اور انہوں نے وہ لینڈ اختیار کیا. بلکہ یہ آنسر ہے کئی ان سوالوں کا جو مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی پھر ہم کہاں جائیں. تو انہوں نے جو اندازہ لگایا، انہوں نے یہ اندازہ ورکنگ کر کے لگایا کہ جہاں جہاں تک سکھ آئے تھے کبھی، وہاں تک انڈیا قبضہ کر سکتا ہے اگر ان فیوچر یہ بات ہوتی بھی ہے. تو پھر اس کے علاوہ والے جو راستے ہیں، یہ جگہیں، وہی صرف بچیں گی. اور وہ بھی ان کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچ جگہ نہیں دیں گے پنجاب والوں کو، یا یہ جو اپر پشاور سائڈ ہے یا فانی، وہ جگہ نہیں دیں گے. تو اس لیے پھر انہوں نے یہ جو سرگودا سے جو مظفر گڑھ والی پٹی ہے، ڈی جی خان اور یہ والی، اتنا یہ حصہ نکالا ہے اپنی طرف سے جو ان کو لگ رہا ہے سیف ہے. اس پہ مزید بھی ابھی کچھ ہم اپنے جو فوجی افسران ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں گے جو ایکسپیرینسڈ ہیں اس میٹر میں.
لیکن اس ایکو ماڈل کا ماڈل یہ میرے ذہن میں جو بن رہا ہے کہ وہ صرف ہم لینڈ صرف ایگری لینڈ کی حد تک نہ رکھیں, اس میں سٹی بھی آباد کر دیں جس سٹی کے اندر روپے پیسے کی ضرورت نہ ہو, اور وہ بارٹر سسٹم کے تحت ہی ہمیں خود کفیل اپنا ہی ایک سوسائٹی بنا کے اسی کے تحت ہم اس کو آپریٹ کریں. اور اس کی بنیاد بھی مواقعات مدینہ کی طرح ہی ہو کہ اگر مثال کے طور پہ 1 ایکڑ چاہیے ایک فیملی کے لیے, تو اگر وہ نہیں آپ 4 لاکھ 5 لاکھ جتنا بھی وہ پے کر سکتی وہ کرے, باقی کوئی ایک شخص ان کو اسپانسر کر دے, تو اس طرح ایک گھر ہمیشہ کے لیے فوڈ میں خود کفیل ہوتا جائے گا اس سٹی کا ماڈل میں. اور اس میں ہم انویسٹرز کو بھی کریں گے, لیکن وہ انویسٹر نہیں جن کا ذہن میں ریئل اسٹیٹ ہو, وہ انویسٹر جن کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ انسانیت کے تحت ایک جذبہ ہو کے کام بھی کریں, ایک اچھا خوبصورت دنیا میں خطابات کریں جو آنے والے ایٹمی جنگوں سے لے کے اور تمام قسم کی بیماریوں سے لے کے اور ہر طرح سے ہم اس کو ایک جیسے کہتے ہیں ایک ہیلدی سٹی, اور جس میں صحیح مسلمان سلامت, یعنی کہ سلامتی روحانی جسمانی نفسیاتی تمام کی ضامن. تو یہ تو ہو گیا اس کا سٹرکچر. جیسے جیسے آپ لوگ اس میں میسج بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ انٹرسٹیڈ ہوں اپنی, اس میں آپ ریٹائرڈ فوجی ہیں, آپ کوئی انجینئر ہیں, آپ کچھ بھی ہو سٹی میں, ہم سب کو کسی نہ کسی طریقے جوڑیں گے, لیکن ایک اسکروٹنی کے بعد. تو اس کا یہی ہے کہ آپ اپنے نمبر میسج کریں اور انٹینشن میں جسٹ لکھ دیں ایکو سٹی, تاکہ وہ اسسٹنٹ جو اس کو سائٹ پہ ایک علیحدہ سے واٹس ایپ گروپ فارم کر دے گا. دوسرا باتیں ہیں کہ جو مرزا محمد علی صاحب کا سب سے پہلے یہ آپ کلپ سن لیں کہ انہوں نے جو اسٹرالوجی کے متعلق کہا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شیاطین جب اچکتے ہیں نا فرشتوں کی آپس کی گفتگو, تو ایک شیطان دوسرے کو بتاتا ہے, اس کے اوپر شاب ثاقب پڑتا ہے, وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے, آدھی انفارمیشن آگے ٹرانسفر ہوتی ہے, دوسرے پہ بھی پڑتا ہے, تیسرے بھی پڑتا ہے, بعض اوقات کچھ نہ کچھ زمین تک پہنچ ہی جاتا ہے, اور آ کے وہ نجومیوں کے کان میں ڈالتا ہے, اور نجومی اس میں کچھ ایڈ کر کے پبلک میں عام کر دیتے ہیں, کچھ خبریں صحیح بھی نکل آتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یہ مستقبل کوئی بتا رہا ہے, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ستاروں پر ایمان لانے کے لیے یا اسٹرالوجی کی فیلڈ کو اس اعتبار سے, یہ جو کہتے ہیں جی وہ ستاروں سے یہ ہو جاتا ہے, وہ ستاروں سے نہیں ہوتا, وہ شیاطین آ کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. وہ تو فیلڈ سائنٹیفک ہے, اسٹرانومی کی فیلڈ, اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ کہ کوئی مستقبل پریڈکٹ کر سکے. جی, تو اب اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ شیاطین کی فرشتوں کی گفتگو کا سننا اور اس شیاطین کی روایت بیان کر رہے ہیں کہ اگلا شیطان اس سے اگلا شیطان, اور وہ آگے ایک نجومے کے کان میں کہتا ہے, تو ان میں سے کافی باتیں درست بھی پہنچ جاتی ہیں, درست بھی ہوتی ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کا ذریعہ رکھا ہے. ایک تو انہوں نے اس کو ساری شیطانی اس سے جوڑ دیا معلومات سے, تو اس کے لیے تو میرے پاس تو اس بات کا تو کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ بطور اسٹرالوجر میرا ایک کام ہے, میں مطلب شیاطین سے جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا تو تعلق ہے, تو پھر ایسے ہے کہ شیاطین بھگانے کی دعا ایک میں کسی شخص پہ پڑھتا ہوں, ایک مرزا صاحب بسم اللہ کریں, کسی بیمار پہ ہم دونوں کر کے دیکھتے ہیں کس کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے, شیطان بھاگتا ہے یا دوستی کا لحاظ ہی رکھ لیتا ہے کس کی. تو باقی دوسری جو انہوں نے یہ ایک اور جو ایکچوئل دلیل دی, انہوں نے ایک روایت بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ سنیں پلیز. نبی اسلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر فجر کی نماز پڑھائی, پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے, جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے. صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, وقت کا پیغمبر آپ کے سامنے ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ آج کی صبح جو لوگوں نے کی تو 2 حالتوں پر کی. ایک وہ طبقہ تھا جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے فلاں سیارہ فلاں جگہ چلا گیا, اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے رات کو. ان لوگوں نے اپنے رب سے کفر پر صبح کی ہے اور ستاروں پر ایمان لا کر صبح کی ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں یعنی کہ نبی اسلام اور ان کے صحابہ جنہوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ انہوں نے کہا یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے. اب دیکھ لیں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا, مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں. جی, تو اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ اس روایت میں بیان کر رہے ہیں کہ غزوہ خیبر کی صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ابھی پیغام آیا آپ لوگوں کے لیے کہ آج جو صبح ہوئی ہے وہ 2 حالتوں میں مطلب لوگوں نے کی ہے. ایک وہ جنہوں نے ستاروں کی اس پلیسمنٹ سے اس بارش کو کہا منسوب کیا, اور ایک وہ ہیں جنہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ انہوں نے دلیل نکالی ہے
اس کو، اور پھر کہا کہ جنہوں نے ستاروں سے کہا انہوں نے کفر کیا، تو یہ انہوں نے دلیل بنا کے اسٹرالوجی کے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ حالانکہ سر یہ وہی دلیل ہے جیسی وہ داتا صاحب کے لیے یا کسی اور بزرگان کی، جب ہم لینے دینے کی بات کرتے ہیں یا اہل بیت کی پرسنالٹیز کے متعلق عقائد ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں تو رزق کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور اس پہ جیسے بات ہوتی ہے، اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ داتا صاحب ہو گئے یا کوئی اور بڑے بزرگ جن کو یہ لقب مل گئے تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو داتا کیوں کہتے ہو، داتا تو اللہ ہے۔ یہ سیم وہی ادھر بھی اپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ سر یہ اگر فتح خیبر کی صبح تھی تو یہ خیبر تھا، سامنے جیسے کہتے ہیں نان مسلمز تھے، وہ ان میں یہودی اور ستارہ پرست اور پتہ نہیں اس کمیونٹی میں کون کون پارٹ ہوگا، اور جو کہ ستاروں کو پوجتے ہوں گے سامنے والے سامعین ڈیفینیٹلی یہ، کیونکہ فتح خیبر کی صبح انہوں نے غزوہ خیبر کی ایک صبح کا بیان کیا، تو پاسبلٹی ہے کہ سامنے کون کون سے نان مسلم ہوں جو کہ ستاروں کو خدا مانتے ہوں یا ستاروں کی پرستش کرتے ہوں یا ستاروں کو وجہ سمجھتے ہوں کسی بھی چیز کے ہونے کی۔ حالانکہ بھائی ہمارے یا کسی بھی مسلمان کے دماغ میں یہ بات کیسے ڈالی جا سکتی ہے کہ ستارہ کچھ کرتا ہے یا سیارہ کچھ کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی قوت پروردگار ہے، اس نے ان کے اندر رنگ بھرے ہیں، اس نے ان کی موومنٹ، اس نے اس کی گردش کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تو ہے تو من جانب اللہ۔ تو یہ ڈائریکٹ جو ان کا ہے نا فارمولا، وہ تو پھر جبرائیل پھر وہی لے کے آتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں کہ ڈائریکٹ وہی، تو پھر ڈائریکٹ وہی تو نہیں تھی، جبرائیل پھر بھی وسیلہ تھا۔ یا آپ کے عقیدے کے مطابق تو ہم اسرائیل کو اگر کوئی کچھ کہنے لگے گا تو پھر درمیان میں وسیلہ اسرائیل ہے، اللہ خود کیوں نہیں جان نکال لیتا؟ تو یہ اللہ کا سارا سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ ستارے چاند یہ سب اس نے، اس کی گردش ہے۔ آپ کو اگر اس کا علم نہیں ہے یا آپ اس کی طرف آپ نے تھوڑا سا ٹائم نہیں لگایا تو آپ نے بغیر پڑھے اس پہ لکیر پھیر دی، جیسے کہ روایتی علماء کا طریقہ کار رہا ہے۔ دوسرا اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جی ہفتہ گزرتا ہے کیسا، یہ تو سیدھا کفر ہے اور ستاروں پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ستاروں پہ انہی کی قسمیں آپ کا رب کھا رہا ہے، ہمارا رب کھا رہا ہے، اور انہی کی ہی ذریعے اس نے کہا اسی کے ذریعے وقت کی گردش کے ذریعے میں نے آپ کی آزمائش رکھی ہے ذریعے، تو اٹ مینس کہ ان کے امپیکٹس ہیں۔ آپ چاند پہ نہ چلیں، پھر آپ روزے اپنی مرضی سے رکھ لیں، آپ چاند کی اس کو جو ہے فالو نہ کریں، آپ کو کیوں پہلے ہی اس پہ سارا فالو کرایا جاتا ہے چاند پہ، اسی طریقے سے آپ کی ظہر کی آپ کی نمازیں سورج پہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ نمازیں آپ کی سورج پہ ہیں، باقی آپ کی پریکٹسز چاند پہ ہیں۔ ابھی آپ کو مارس اور سیٹرن وغیرہ کا پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہم تو اس کام کو ریڈ کرتے ہیں، جیسے چاند پہ آپ بحث کر لیں، سورج پہ کر لیں، ہم اس کے کام بتا دیتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کس لیے خلق کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، ہم انہی کو ریڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی فضول مطلب ان کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی پرانی فرسودہ جو وہابیزم میں ہم دیکھتے تھے کہ اس طریقے سے ہمارے دوسرے اہل سنت کی طرف وہ لگایا جاتی تھی توہم، اور وہ جیسے بدعت اور اس طرح کی باتیں۔ حالانکہ بدعت کی بات آئے تو عورتوں کو منع کرنے کی پھر بات بتائے نا کہ عورتیں آج مسجد میں کس کے کہنے پہ نہیں جا رہی اور کیوں نہیں جا رہی، یہ ایک ایسی بدعت جاری ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو نہیں روکا۔ اسی طریقے سے آپ کی 3 طلاقوں کا اکٹھا ہونا، اس پہ کبھی بات کر لیں، تو اس لیے یہ چھوڑ دیں۔ ہر فرقہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نیت میں اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو کسی بھی فرقے کے کسی بھی شخص کو دلی طور پہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا ٹانٹ کرنا یا ہرٹ کرنا نہیں بنتا۔ وہ ایک معصوم ہے، اس کو جیسے اس کے ماں باپ نے بتایا یا جیسا پڑھایا گیا بس وہ وہی ہے۔ جب آپ محنت کریں ایسا، کیونکہ تبلیغ تو زبان سے نہیں ہوتی، تبلیغ تو جیسے کہتے ہیں عمل سے ہوتی ہے۔ تو آپ عملاً ادھر جو لوگ اسلام پھیلا ہے وہ آپ کی طرح دلائل دے کے تھوڑی پھیلا ہے، وہ ایک پھونک مارتے تھے جن باہر نکلتے تھے، اگلے اللہ تعالیٰ کی جیسے کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی پریکٹیکل اسلام کی طرف آئیں اور چھوڑیں یہ جو آپ نے بحث و مباحثوں کی وہ شروع کی ہوئی ہے۔ اگر اس کی بات آئی تو انشاءاللہ اس پہ تو آپ لوگوں کو پھٹیاں دیتے رہے، تھوڑی بہت ڈوز جو ہے آپ کو تحفہ جو ہے بھجوا دیا کریں گے کسی نہ کسی ویڈیو میں۔ اب اسلامک ٹاپک میں آج میں بات کروں گا کہ مومن کی خلقت، انبیاء کی خلقت اور کافر کی خلقت۔ اس میں جو طینت علیین ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خلق کیا، اور انبیاء کے ابدان بھی اسی مطلب طینت سے خلق ہوئے، علیین سے،
اور مومنین کے صرف قلوب علیجین سے خلق ہوئے، اسی لیے ان کے دلوں میں محبت انبیاء ہوتی ہے یا محبت اہل بیت ہے۔ اس کے بعد مومنین کے جو اجسام ہیں وہ پست طینت سے خلق ہوئے ہیں، ان کے دل علیجین سے لیکن اجسام جو ہیں وہ پست طینت سے۔ لیکن جب ہم کافروں کی خلقت کی بات کرتے ہیں تو کافروں کے قلوب، ان کے بدن دونوں ہی سجین سے خلق ہوئے ہیں، طینت سجین کے لفظ آئے ہیں، سجین کے، اور پھر ان دونوں طینتوں کو، علیجین کو اور سجین کو مخلوط کر دیا گیا۔ اب اسی وجہ سے کافر سے مومن، جو قرآن کی آیت کی طرف میں نے اصل میں لے کے آنا تھا تاکہ آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زندوں سے مردہ، مردوں سے زندوں کو پیدا کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ماں مر گئی ہے تو مری ماں کے اندر سے بچہ نکل آئے، اس کا مطلب تھا کہ ہم مومن سے کافر، کافر سے مومن پیدا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے کئی دفعہ مومن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور ایک کافر سے نیکی سرزد ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں اس جو میکنیزم ہے جس کی بنیاد سے یہ دونوں طینتیں جو اللہ تعالیٰ نے مکس کر دی، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں جو بھی ہماری عموماً آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا بڑا نیک آدمی تھا، اس کو کیا ہوا، اور اسی طرح آپ کسی انجلینا جولی کو دیکھتے ہیں کہ جناب وہ آ کے بچوں کی مدد کر رہی، بڑی کوئی مہم چلا رہی ہے، تو اسی طینت کے تحت ہی وہ نیکی کر جاتے ہیں، کافر نیکی کر جاتے ہیں، مومن سے کفر ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیں کہ مومن کا اسی بنیاد پہ جو دل ہے وہ اپنی طینت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، مطلب جسم اس کا کئی دفعہ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا لیکن دل میں بڑی محبت ہوتی ہے، دل میں وہ چاہ رہا ہوتا ہے اللہ کا ہونا، دل میں وہ چاہ رہا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے عشق میں گرفتار ہونا، اہل بیت کی محبت میں چور ہونا، فنا ہونا، لیکن سب کچھ دل میں ہی ہوتا ہے، جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ تو وہ وہی وجہ ہے کہ جو پست طینت کی وجہ سے، کیونکہ مومن کے جسم جو ہیں وہ پست طینت سے خلق ہوئے، اور کافر کا جو قلوب ہے کیونکہ وہ قلوب بھی سجین سے ہوئے، تو اس لیے کافر کا دل بھی اسی طرف اپنی طینت کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈفرنس ہے، ایک تو اس سے وہ یہ بڑی میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ جو قرآن پڑھتے ہیں یا اس کا شوق رکھتے ہیں سمجھنے کا، تو یہ بڑا مشکل آیت تھی کیونکہ اس پہ کوئی موسٹلی ایکسپلین نہیں کر پاتے لوگ کہ زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ کا کیا مطلب ہے قرآن کی اس آیت میں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ایسے کویسچنز یا ایسی باتوں کو ہم اجاگر کریں جو آپ لوگوں کی زندگی میں ایک تو پریکٹیکلی کام آئے، جیسے کہ آپ کا اب یہ بڑی وہ تھی، اسی لیے تو آپ کسی کو بڑی روحانی شخصیت سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہر چیز اس سے وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ کر لیتے ہیں کہ بس اب یہی ہے، تو غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے وہ آج ہم نے میڈ پہ بات کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پہ آپ لوگوں کے سوال ابھی تک ویسے نہیں آ رہے جتنے مجھے انٹلیکچوئل کویسچنز کی ایکسپیکٹیشن ہے آپ لوگوں سے، تو یہ نہ ہو کہ پھر میں دوبارہ پھر آپ لوگ کہیں اور پھر میں تھک جاؤں، کیونکہ مجھے تو یہ پورا آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس کو آپ میکسیمم شیئر کیا کریں، صدقہ جاریہ اپنے لیے بھی سمجھیں، کیونکہ ہم آپ ایز اے نیشن ایک نئی تیاری کر رہے ہیں ریلیجیس اسپیکٹ میں، پریکٹیکلی، اور اپنی آنے والے ٹائم کی تیاریاں بھی، تو ہم دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے ایک سپر ایکسیلنس کوشش ہے، تو اس کو میکسیمم شیئر کریں، میکسیمم اس پہ جیسے کہتے ہیں کہ اس میں اپنی کنٹریبیوشن دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو شیطان مردود کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔